बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन व रसूल रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है कि जिसके मुतल्लिक़ हर इंसान सोचता है, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो इस पे सोचता है, बात करना चाहता है, सवाल करता है, जवाब नहीं मिलते और सोचते सोचते उसकी रूह निकल जाती है। बात हो रही है नाज़रीन रूह की, कि रूह का सफ़र क्या है। हम ज़िंदगी में इस मकाम पर इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्या हम भी इस वक्त सफ़र में हैं या ये सफ़र का कौन सा मरहला है? नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातें जो आपके दिल में भी चलती रहती हैं, तो चलें आम ज़बान में बात करते हैं, एक आलिम की ज़बान में बात नहीं करते। आलिम की ज़बान ज़ाहिर है कि किताबी ज़बान होती है, बेशक वो इल्म से भरपूर होती है। अगर आप गौर करें तो लफ्ज़ इल्म और आलिम, अलिफ लाम मीम, और अलिफ ऐन के बाद अलिफ आ जाए और साथ आता लाम मीम ही है, तो वो आलिम बन जाता है। नाज़रीन, इल्म ज़ाहिर है कि नॉलेज को कहते हैं और आलिम दुनिया को कहते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने सूरह फातिहा में देखा कि नमाज में पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलमीन यानी तमाम जहानों का रब, हर जहान एक दुनिया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जहान हैं। जहान से मुराद क्या है? क्या ये दुनिया और दूसरी दुनिया, या इसी दुनिया में मौजूद दूसरी दुनिया? नाज़रीन, ये जो मैंने लफ्ज़ बोला ना, इसी दुनिया में मौजूद दूसरी दुनिया, इसका ताल्लुक़ भी इल्म के साथ है। नाज़रीन, इल्म का लफ्ज़ भी बड़ा खूबसूरत है। अगर आप गौर करें तो ऐन लाम मीम इल्म, और जो लाम और मीम है, और अगर मीम पहले आ जाए लाम बाद में आ जाए तो अमल बन जाता है। वही तीनों अल्फाज ऐन लाम मीम, ऐन मीम लाम, इल्म और अमल। कोई भी अमल जो है वो इल्म के बग़ैर ठीक नहीं होता है। पहले लाम मीम आता है, फिर मीम लाम बनता है। ये जो लाम और मीम दो हरूफ हैं, ये नाज़रीन बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। अगर आप गौर करें तो लफ्ज़ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम में भी दो लाम आते हैं, दो लाम। और अगर आप गौर करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद में भी दो मीम आते हैं। अल्लाह में दो लाम, मोहम्मद में दो मीम आते हैं। तो नाज़रीन, ये है एक और बहुत बड़ा नॉलेज है अल्फाज का, जो मतलब लाम और मीम का ताल्लुक़ है। और कुरान पाक की जो दूसरी बड़ी सूरत है बेसिकली सूरह बकरा, वो कहाँ से शुरू होती है? अलिफ लाम मीम। और कितनी सूरतें जो अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं। तो ये इल्म की बात हो रही है। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं रूह के इल्म के बारे में। रूह क्या चीज़ है? रूह का सफ़र क्या है? हम इस वक्त किस मकाम पर हैं? नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि रूहों की पैदाइश कब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की सबसे पहली रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में खुद फूंकी, अपनी रूह फूंकी। जो कुरान करीम के में जो किस्सा बयान हुआ है, अल्फाज भी ऐसे ही हैं। अब गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया फ़रिश्तों को कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँगा तो तुम इसको सजदा करना। तो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह थी, वो अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। तो फिर आम इंसानों में किसकी रूह है? ये भी, क्या हम भी अल्लाह की रूह का हिस्सा हैं? नाज़रीन, बड़ी ख़ास बात है। अगर आप गौर करें तो एक हदीस मुबारक में ज़िक्र है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूंछ से तमाम आगे वाली रूहों को पैदा किया गया, जिन्होंने क़यामत तक आना है। ख्वाह वो मुसलमान हैं, ख्वाह वो क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, किसी भी मज़हब से दुनिया में कहीं भी ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर है कि हर इंसान में एक रूह है। उन रूहों को पैदा कर दिया गया और एक मकाम पर रख दिया गया उन रूहों को। जैसे नाज़रीन
ایک فار ایگزامپل سٹوریج ہوتے ہیں ہمارے ہاں. میری ویڈیوز کی سب سے جو شاید مجھے جو پسند ہے، میں عام زبان میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، عام زبان میں ہی آپ کو بتاتا ہوں، جو ہماری گھریلو زبان ہوتی ہے. کتابی زبان نہ مجھے سننا پسند ہے اور نہ وہ بیان کرنا مجھے پسند ہے، کیونکہ وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. ناظرین، تمام روحوں کو پیدا کر دیا گیا اور سب سے سوال کیا گیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے فرمایا قالو، یعنی انہوں نے کیا کہا؟ بلا، بے شک اے اللہ تم ہی ہمارے رب العالمین ہو. تمام روحوں کا یہ رب سے وعدہ ہے. تو ناظرین، یہ وعدہ ہمیں یاد آ جائے گا جب یوم حشر ہوگا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم خواب دیکھتے ہیں لیکن خواب ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن جب کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہو تو اچانک سے آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یس یہ بات ہوئی تھی. تو ناظرین، اب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ایک خاص مدت کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اب وہ روح اور وہ جسم اب اس کا وہ حصہ بن گئے. خواہ وہ بچہ، اللہ نہ کرے کئیوں کے بچے مطلب 8ویں 9ویں مہینے میں بھی ان کی ماں کے پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ زندہ ہو چکے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ کئی لوگ جو ایبورشن کرواتے ہیں اس وقت جب روح آ چکی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ ایک قتل ہوتا ہے، اور وہ قتل ماں باپ اور ڈاکٹر مل کے کرتے ہیں. اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ زندہ ہو چکا ہوتا ہے. اب بات ہوگی اس بچے کے اندر جو روح آ گئی ہے، یہ اس کا ہو گیا سفر کا دوسرا حصہ. اب ناظرین، اسی روح کے عمل میں ایک لفظ آئے گا برزخ کا، عالم برزخ. عالم میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا دنیاؤں یا جہانوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ کون سے جہان کون سی دنیا، ابھی آپ کے سامنے بڑی مزیدار باتیں آنے والی ہیں. آپ خود دیکھیے ناظرین کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں دنیا میں رہ رہی ہوتی ہے، ماں کھا رہی ہے پی رہی ہے سب کچھ ہے، لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں ہے لیکن وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا. اس کا عالم اور جو جس عالم میں جس جہان میں وہ جی رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ ایک اور جہان ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک اور جہان ہے. ناظرین، بیسیکلی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو لفظ برزخ کا استعمال کیا ہے وہ آڑ کا ہے. آڑ لفظ کامن نہیں ہے، کامن لفظ ہے پردہ، یعنی پردے کا ہے. دونوں عالموں دنیاؤں کے بیچ میں لفظ پردہ یعنی برزخ کا استعمال ہوا ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اور عالم ہے، اور دوسری جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی پیدائش جب ہو جاتی ہے اور پیدائش جب وہ زندہ ہو تو اس کا عالم پھر دنیا ہو جاتا ہے، یہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا سفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جابز بھی کرتے ہیں، شروع کے جو آپ کے پیریڈز ہوتے ہیں نا جاب کے، عموماً کچھ کمپنیز کہتی ہیں جی کہ پہلے 3 مہینے ہم آپ کو برداشت بھی کریں گے، آپ کی غلطیاں بھی سہیں گے، اور ہم آپ کو اسٹڈی بھی کریں گے کہ آپ کیسے ہو. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک کانٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کو کسی کیٹیگری میں رکھیں گے. اب آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ بچہ جو ہی 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب 10 سال کا ہوتا ہے تو ماں کے بستر سے بھی اس کو الگ کرنے کا حکم ہے. یعنی اب بچہ جو ہے وہ جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے اس سے اب وہ باہر نکل آیا، اب اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے. گو کہ وہ اتنا میچور بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی معافی کے چانسز اس میں زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی اس کا دل میلا نہیں ہوا. ابھی وہ جو کچھ کرتا ہے، خواہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ تقریباً لاڈوں کے انداز میں، برداشت کے انداز میں آتا ہے. لیکن ناظرین، اب یہ جو روح ہے، یہ روح اللہ کی طرف سے تو آئی پاک صاف. اب یہ جو ہمارا جسم ہے
یہ جسم، اس کی ضروریات بڑی خطرناک ہے. اس کی ضروریات میں جو ہے وہ اتنا کچھ ہے کہ روح کی ضرورت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری روح کا ذکر جو ہے اور ہماری روح کی جو بھوک ہے وہ بیسیکلی اسی چیز سے تعلق رکھتی ہے جہاں سے وہ آئی ہے. ناظرین، آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے گلوکار جنہوں نے اتنی بلندی اور اتنی شہرت دیکھی کہ کسی بھی گلوکار نے اتنی نہیں دیکھی، میں ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ان کو سکون نہیں ملا. اتنی بلندی، اتنی شہرت، اتنی دولت، اتنا رزق، سب کچھ ہونے کے باوجود مائیکل جیکسن کو بحرین میں آ کے رہنا پڑا روح کا سکون حاصل کرنے کے لیے. اپنے جزیرے، اپنی دنیا ہونے کے باوجود. کیا وجہ ہے ناظرین؟ محمد علی باکسر بھی مسلمان ہو گیا اور اس کی جو سپیچز ہیں وہ کسی بھی عالم سے بڑھ کر ہے. سکون اس لیے کہ روح کی جو پیاس ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سکون روح کا، جو روح کو مطمئن کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ رات کے اندھیروں میں، جب تمام جہان سو رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی رات ہے، جو دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب آپ وضو کر کے مصلے پر بیٹھتے ہیں یا جب اپنے رب العزت سے باتیں کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے سب سے سکون والے پل ہوتے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا، اور انہی لمحوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے جب آپ سجدے میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے دنیا کا سکون حاصل کر لیا. ناظرین، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، عزت آتی ہے، لیکن سکون نہیں ملتا تو وہ سکون کی خاطر اپنی نئی دنیا بنانا شروع کر دیتے ہیں. شداد نے جنت بنا لی، کسی نے کیا بنا لیا. ہمارے ہاں آج کل بھی لوگ بڑے بڑے جو ہے وہ فارم ہاؤس بناتے ہیں، ریسٹ ہاؤس بناتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں پھرتے ہیں لیکن سکون نہیں حاصل کرتے. بات ہو رہی ہے روح کی. روح کو کیا چاہیے؟ روح کا اس کے جسم کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ہمارا روح کا سفر کس میں ہے؟ اب ناظرین، روح کے اس سفر میں یعنی کہ ہم 10 سال کے ہوئے، 20 کے ہوئے، 30 کے ہوئے، 40 کے ہوئے، روح اس وقت تک جسم میں رہتی ہے جب تک اللہ رب العزت نے اس کا قیام مقرر کیا ہوا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر صحت مند ہیں، ہمارے جسم میں بہت طاقت ہے تو ہماری جان نہیں نکلے گی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. صحت مند بندے، آج بھی میں ایک جگہ پر گیا تو ایک دکان میں گیا جوس پینے کے لیے. میں ہمیشہ آرگینک جوس پیتا ہوں، ڈبوں والے نہیں پیتا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، وہ بڑے پریشان تھے، صحت مند، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، ہوائیاں ان کی اڑی ہوئی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بجلی کا بل 30,000 آ گیا ہے اور میری تنخواہ میں سے جب میں یہ بل دوں گا تو میرے بچوں کے لیے کھانے کو بھی نہیں بچے گا. اور وہ اتنے پریشان ہوئے اور وہ سوچے جا رہے تھے، ڈپریشن میں چلے گئے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی موت ہو گئی. چلیے، کہاں وہ توانا جسم تھا اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی. تو ناظرین، اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، رپورٹس لے کے نکلتا ہے کسی بھی لیب سے اور اس کی رپورٹس 100% پرفیکٹ آتی ہیں. باہر نکلتا ہے، موٹر سائیکل والا اس کو ٹکر مارتا ہے، کوئی گاڑی والا، کوئی کچھ نہ کچھ، اور آخر وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ناظرین، اب روح کا کیا معاملات ہیں؟ روح ایک، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا جواب فرمایا. جب یہودیوں نے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کیا چیز ہے، تو اس کا جواب میرے اللہ رب العزت نے دیا کہ روح اللہ کا ایک وعدہ ہے، امر ربی ہے یہ، بس. اور اس کے متعلق تمہیں بہت کم انفارمیشن دی گئی ہے. ناظرین، روح کے متعلق بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ عام طرز زندگی سے انسان، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان میں جو چیز پہلے دن سے ڈالی ہے کہ انسان سیکھتا ہے. جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے اس چیز کے نام بتاؤ تو وہ نہیں بتا سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز کا نام بتا دیا. تو
تو اسی سے یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ انسان سیکھتا ہے، سیکھ کے سوالوں کے جواب حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بات کریں روح کی، روح کا ہمارے جسم کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے جیسا ایک بجلی پہ چلنے والی ایک چیز ہے۔ خواہ کوئی بھی مشین لے لیں جو بجلی سے چلتی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں بھی انرجی سٹورڈ ہے، بجلی سے انرجی سٹور کی ہوئی ہے۔ جیسے ہی انرجی بند ہوتی ہے تو یہ موبائل سوائے ایک ڈیڈ باڈی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے سارے چارجر اور بجلیاں ختم ہو جائیں ہر قسم کے، تو یہ موبائل آپ دوبارہ کبھی بھی چارج نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ کے کمپیوٹر ہے یا آپ کی باقی اکوپمنٹس ہیں سارے، جیسے بجلی ایک چیز میں آتی ہے تو وہ چیز حرکت کرنے لگتی ہے، جو اس کے اندر فنکشن ڈالا ہوا ہے وہ فنکشن کرنے لگ پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے روح ایک انرجی ہے، یہ انرجی بہت خاص ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کا راز ہے۔ یہ انرجی اس جسم میں جو ہے وہ صرف ایک معینہ جو مدت ہے اس تک رکھی گئی ہے۔ اب ناظرین، اگر آپ غور کریں تو جب ہم سو جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی روح آپ کے جسم کا حصہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ لگا جائیے کہ پنجابی کی ایک بڑی کہاوت ہے، ہاں جی، سوئے یا مرے یا برابر ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سویا ہوا اور مرا ہوا بندہ برابر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فرق صرف اتنا ہی ہے کہ سویا جب اٹھ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، مرا ہوا میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنے بڑے پیاروں کی ڈیتھس ہوئی، جن میں میری والدہ محترمہ بھی ہیں اور میری بہن بھی، پاک دامن بہن بھی۔ میں ان کے سامنے تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب ان کی روح نکلنے والی ہے۔ میں نے جب ان کی کنڈیشن دیکھی تھی تو مجھے معلوم تھا کہ ابھی ان کی روح نکلنے والی ہے، اور یقین کریں کہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، دیکھنے والے یا جس کی روح نکل رہی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اس کا حل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جو بندہ مرا ہوا ہے، جب تک اس کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی اصلی حالت میں ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بندہ مرا ہوا ہے، سویا ہوا ہے بالکل۔ البتہ آپ چیک کریں گے تو وہ صرف سانس نہیں لے رہا، لیکن مرا ہوا بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ یہ سانس کیسے چلتی ہے؟ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے یہ سانس چلتی رہے گی، جسم کے اندر کے نظام موجود اس کو چلائے رکھتے ہیں۔ روح مرتے ہوئے جسم سے نکل جاتی ہے لیکن سانس چلتا رہتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ خون کی گردش جاری رہتی ہے، دماغ کام کرتا رہتا ہے، روح سوئے ہوئے نکل جاتی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں بھی خواب دیکھتا ہوں، میں تو اتنے خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی میری آنکھ لگ جائے تو میری روح پرواز کر جاتی ہے اور میں کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کہاں کہاں ہو کے آ جاتا ہوں، دوسری روحوں سے مل کے آتا ہوں۔ میں روزانہ رات میں اپنے مردہ جو بہت سارے رشتہ دار بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، اور جو میرے اپنے گھر والے ہیں، میں ان سے بھی روزانہ ملاقات کرتا ہوں، آلموسٹ روزانہ میری روح ان سے ملتی ہے، جا کے باتیں کرتی ہے۔ میرے یقین کریں کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور بعض دفعہ تو خواب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو دفنا بھی دیا تو یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ خواب تھا جو میں نے ان کو دفنایا، یا یہ جو حالت ہے یہ خواب ہے؟ یہ کیا ہے سارے معاملات؟ ناظرین، یہ بہت بڑا ذکر ہے، تو اس کی اگلی قسط ہم پیش کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ آپ انتظار کیجئے، روح کے سفر کے بارے میں آگے جو ذکر آئے گا وہ عالم برزخ کا بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے جی؟